लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। आज की इस वीडियो के अंदर सूरह यासीन की पार्ट नंबर 16 जो है वो सीखेंगे। लफ्ज़ ब लफ्ज़ आप लोगों ने तवज्जो से सुनना है, फोकस करके सुनना है और तजवीद के साथ जो है वो आपको सिखाया जाएगा जैसा कि आप लोग पहले सीखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आयतुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हुन नहार फइज़ा हुम मुज़लिमून। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ तक जो है वो कंप्लीट कर चुके थे, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व आयतुल लहुमुल लैलु, यहाँ पर वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे। अगर होंठ नहीं गोल करेंगे तो वाव सही तरीके से अदा नहीं होगा, ठीक है। वाह नहीं पढ़ेंगे, वाह आया। अब आगे है हमज़ा के ऊपर जो है वो स्टैंड ज़बर है, यानी खड़ा ज़बर है, और या के ऊपर ज़बर है। यहाँ पर अक्सर लोग गलती करते हैं, हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर पढ़ते हैं और साथ या के ऊपर भी खड़ा ज़बर पढ़ देते हैं। इस गलती को आप लोगों ने ठीक करना है। बिलखुसूस ये वीडियो देखने के बाद तो आप लोग को ये गलती नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले जो है वो हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, आगे जो है या के ऊपर ज़बर है, खड़ा ज़बर नहीं है। हमने हमज़ा को लंबा करना है और या को लंबा नहीं करना, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे ता के ऊपर दो पेश हैं, लाम के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इदगाम यरमलून हो रहा है। कौन सा इदगाम? इदगाम यरमलून। इदगाम का मतलब होता है एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करना। अब इदगाम की तारीफ़ क्या है? नून साकिन और नून तनवीन के बाद अगर हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम यरमलून होता है। और लाम और रा में इदगाम में गुन्ना नहीं होता, ठीक है। लाम और रा में जब इदगाम हो रहा हो तो वहाँ गुन्ना नहीं होता इन दो हरफों में। यहाँ पर वही है लाम वाला, गुन्ना इदगाम तो हो रहा है लेकिन लाम के ऊपर गुन्ना नहीं होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे? व आयतुल लहुमुल लैलु, व आया नहीं पढ़ेंगे, हमज़ा को लंबा करेंगे, या को लंबा नहीं करेंगे। व आयतुल लहुमुल लैलु। अब इसको मुल्लैलु नहीं पढ़ना, लाम या ज़बर लाई। या साकिन से पहले ज़बर हो तो ये कई दफ़ा कायदा मैं आपको बता चुका हूँ कि या साकिन से पहले ज़बर हो तो या मद्दा नहीं होता, या लीन होता है, जो कि या लीन का मतलब है इसको लंबा नहीं करना। या मद्दा का मतलब होता है इसको लंबा करना है, एक अलिफ की मिकदार। या साकिन से पहले जब ज़बर हो तो इसको लंबा नहीं करेंगे। यहाँ पर या साकिन है, या के ऊपर जज़्म है, ठीक है, और या साकिन से पहले ज़बर है तो इसका मतलब इसको लंबा नहीं करेंगे। अच्छा जी, लाम पेश लू, इसको लो नहीं पढ़ना, लू। व आयतुल लहुमुल लैलु। अब यहाँ पर जीम है, आगे अगर आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, नहीं रुकना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, मिला के पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ रुकेंगे तो लाम को साकिन कर देंगे। व आयतुल लहुमुल लैल, ठीक है, लैल, लैल नहीं, लैल। अब यहाँ पर मिला के पढ़ना चाहेंगे तो लाम के ऊपर जो पेश है वो पढ़ा जाएगा। अगर आप किसी और जगह पे मतलब पढ़ रहे हैं, कोई और आयत पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर कोई भी हरकत हो वो पढ़ी जाएगी, लेकिन यहाँ पर लाम के ऊपर पेश है, वक्फ़ नहीं करेंगे तो इसको पढ़ा जाएगा। जीम का वक्फ़ होता है, जीम का मतलब होता है जैज़। अगर किसी जगह पे सर्कल के अलावा जीम आ जाता है, जैसे ये है, तो इसका मतलब होता है आप रुक सकते हैं, वक्फ़ कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं करना चाहते, आपके पास सांस है, मिला के पढ़ना चाहते हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, पहले इसको सीख लें प्रैक्टिस के साथ। मेरे साथ पढ़ना है आपने। व आयतुल लहुमुल लैलु, व आयतुल लहुमुल लैलु। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नस्लखु मिन्हुन नहार फइज़ा हुम मुज़लिमून। नस्लखु,
سین میں قلقلے سے بچنا ہے آپ نے. اکثر لوگ یہاں پہ قلقلہ کہا جاتے ہیں نسلخون، ایسا نہیں کرنا. سین میں قلقلہ نہیں ہے. قلقلہ کا صرف 5 حروف ہیں، قطب جدن، قاف طا با جیم دال. قاف 2 نقطوں والا، طا بھی جو صاد داد کی بات ہے موٹا طا، یعنی جو حروف مستعلیہ میں پر پڑھا جاتا ہے وہ طا 2 نقطوں والا نہیں. ٹھیک ہے. ان میں قلقلہ ہوتا ہے جب وہ ساکن ہوں، ان کے علاوہ کسی حرف میں نہیں ہوتا. تو سین میں قلقلہ نہیں ہے. کیسے پڑھیں گے؟ نسلاخو. جب سین کے مخرج میں زبان لگے، یعنی مخرج میں جائیں پڑھے، آواز جو ہے اس کی جم جائے. نسلاخو نہیں پڑھنا، آواز لوٹے نہیں. نسلاخو. خا کے اوپر پیش ہے تو اس کو خو نہیں پڑھنا، خو. نسلاخو. آگے ہے منہن نہارا. یہ نون کے بعد، نون ساکن کے بعد ہا ہے. نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کو ظاہر کیا جاتا ہے، واضح کر کے پڑھا جاتا ہے، چھپایا نہیں جاتا. تو ہا جو ہے حروف حلقی میں سے ہے. حروف حلقی آپ کو پتہ ہوگا 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. تو ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی غنہ نہیں کریں گے. منہن نہارا. نون کے اوپر شد ہے. نون اور میم کے اوپر شد آ جائے کہیں بھی قرآن پاک میں تو غنہ ہوگا 1 الف کی مقدار. آگے ہا ہے. اس ہا کو باریک نہیں پڑھنا. یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ہے ساتھ آئے گا. اس کا تعلق سینے کی طرف ہے، حلق کی طرف نہیں ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ نہا نہارا. را کے اوپر زبر، اس کو پر پڑھا جائے گا. یہ پر پڑھنے کی حالتیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. را ساکن سے پہلے زبر ہو، را ساکن سے پہلے پیش ہو، را کے اوپر زبر ہو، را کے اوپر پیش ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، باریک نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. آگے ہے فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. فَإِذَا. فا کے بعد جو ہے یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اکثر لوگ الف پڑھ جاتے ہیں. فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فا ای دال، الف زبر ذا. فَإِذَا. دال کو 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. اب ہا کو ہم نے میم ساکن کے ساتھ نہیں ملانا، جس میم کے اوپر شد ہے اس میم کے ساتھ ملانا ہے. ہا میم پیش ہم. اور جب اس کے ساتھ ملائیں گے تو 1 الف کی مقدار غنہ بھی ہوگا. یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے. اچھا جی، اب میم کے اوپر پیش ہے، میم کو ضا سے ملائیں گے. ضا پر پڑھا جائے گا، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. میم ضا پیش مل. لام زیر لی، لام زیر لی، مل لی. مل لے نہیں پڑھنا، مل لی. میم واو پیش مو. یہ واو مدہ ہے، اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے. آپ کو میں نے بتایا تھا حروف مدہ کتنے ہیں. حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا. اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، جیسے آپ کے سامنے ہے، میں نے ایرو رکھ کے آپ کو بتایا ہے. یہ واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے تو کیا ہے؟ واو مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. وہ مثال یہ آپ کے سامنے ہے. تجری، یہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے را کے نیچے، تو اس کو لمبا کریں گے 1 الف کی مقدار. تجری. اوکے. آگے ہے الف. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی مثال آپ کو یہ بھی آپ لے سکتے ہیں. فَإِذَا. دال کے آگے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، آگے غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. مظلمون. ملا کے پڑھنا چاہیں گے اگلی آیت کے ساتھ تو نون کے اوپر جو حرکت ہے پڑھی جائے گی. زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، جو بھی ہے، لیکن یہاں پر زبر ہے تو ہم زبر پڑھیں گے. یہاں وقف کرنا چاہیں تو نون ساکن ہو جائے گا. یہ یعنی ساکن سے مراد یہ زبر جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے. نسلاخو منہن نہارا فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. آگے چلتے ہیں. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. لیکن وہ آگے ہے، ابھی یہ آدھی آیت جو پڑھ لیتے ہیں. وَالشَّمْسُ. واؤ کو جب شین کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، ملائیں گے تو بیچ میں الف اور لام جو ہے یہ گر جائے گا. واؤ کو ڈائریکٹ شین سے کنیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے. واؤ شین زبر وش، شین میم زبر شم، وشم سین پہ سو، وشمسو. اب یہاں پر لوگ اکثر غلطی کیا کرتے ہیں؟ وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وشمسو واشمسو ایسا نہیں پڑھنا. واؤ کو شین کے ساتھ جب کنیکٹ کریں گے، آپ کو کئی دفعہ میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ
جس حرف کے اوپر شد ہو وہ حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر شین کے اوپر شد ہے تو شین 2 دفعہ پڑھا جائے گا، ایک دفعہ اپنے سے پہلے والے حرف پر یعنی واو کے ساتھ مل کے پڑھا جائے گا، دوسری دفعہ وہ خود حرکت اپنی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ واو شین زبر وش، شین زبر شا، وشا، لیکن شین کے آگے میم ہے تو شین کو میم سے ملائیں گے، وشم، وشم، سین پہ سو، وشمسو، تجری، یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور جیم کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے جیم، اور جب ساکن ہو حروف قلقلہ تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ ہوتا ہے۔ تو اس کو کیا کریں گے؟ تجری، اگر اس کو ہم پڑھیں گے تجری تجری تو اس کا مطلب اس میں قلقلہ نہیں ہو رہا، یہ غلط پڑھا جا رہا ہے۔ تو قلقلہ کے لیے آواز کا لوٹنا لازمی ہے، تو جیسے اس کے مخرج میں آواز زبان لگے گی تو وہ جب تک واپس نہیں لوٹے گی تو آواز واپس نہیں لوٹے گی، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے اب تج تج، یہ آواز لوٹ رہی ہے، اگر لوٹے نہ تو پھر کیا اس کا ساؤنڈ آئے گا، آواز آئے گی تج ری، اب تب، یہ قلقلہ ہو ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ قلقلہ کیا ہے؟ تج، اب، اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپ حرف لے سکتے ہیں، سب، جب، احد، لم یلد ولم یولد، یہ قلقلہ ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تجری والشمس، سو نہیں پڑھنا، سو، تجری لمستقر لہا، لام کے نیچے زیر ہے، اس کو لے نہیں پڑھنا، لی، لام زیر لی، مس، سین کے اوپر جزم ہے، اس کے اوپر جب اس کو پڑھیں گے تو آواز جم جائے گی، آواز لوٹے گی نہیں، لمستقر لہا، یہ تا 2 نقطوں والا ہے، اس کو پر نہیں پڑھنا، یہ بریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے قاف، 2 نقطوں والا قاف ہے، تو اس قاف کو آپ کو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اس کا مخرج ہے، زبان کی جڑیں جب اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگیں گی، نرم حصے سے مراد یعنی جو کوا ایک لٹکا ہوتا ہے گوشت کا لتھلا، جب آپ کبھی کبھار شیشے میں منہ کھول کے دیکھتے ہیں تو ایک لٹکا ہوتا ہے، وہ جہاں پہ سوراخ ہے اوپر لٹکا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ والی جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ نرم حصہ ہے تالو کا، وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ 2 نقطوں والا کاف پڑھا جاتا ہے، جیسے اقا، قا، قاف، قاف، اس طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے، پھر اس کو ساکن کر کے پریکٹس کرنی ہے، اق، بق، ثق، جق، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب قاف کو را سے کنیکٹ کریں گے، ملائیں گے، قاف، را زبر قر، را، لام زیر ذل، قر ذل، لام زبر لا، قر ذل لا، ہا الف زبر ہا، قر ذل لہا۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، اور آگے جو بات آ رہی ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، سمجھنے والی ہے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں، پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ را کو پر پڑھنے کی حالتیں، اب یہاں پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ را کو بریک پڑھنے کی حالتیں ہیں، کیونکہ یہاں پہ را کے نیچے زیر آ رہا ہے، را کے نیچے زیر ہو را بریک پڑھا جاتا ہے، را ساکن سے پہلے زیر ہو را بریک پڑھا جاتا ہے، را ساکن سے پہلے کیا ہو؟ زیر ہو تو را بریک پڑھا جاتا ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور جیسے را کے اوپر شد ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو را بریک پڑھا جائے گا، اس کو پر نہیں پڑھنا، اس کا خاص خیال رکھیے گا۔ مستقر لہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر بات سمجھنے والی ہے، یہ جو آگے الف آ رہا ہے اور آگے تو آ رہا ہے، یہ تو ہے، کسی بھی آیت کے درمیان میں آ جائیں آپ اس پہ رک سکتے ہیں، وقف کر سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر رکنا چاہیں تو، اگر آپ کے پاس سانس نہیں ہے، اس کو ملا کے پڑھنا چاہیں تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو ہے، ٹھیک ہے، یہ جو چھوٹا تو بنا ہوا ہے اس کے اوپر کہیں بھی آ جاتا ہے آیت کے درمیان میں، آپ رک سکتے ہیں، یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نہیں رکیں گے تو گناہ ہوگا یا رکیں گے تو گناہ ہوگا، نہیں، نہ رکنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، رکنا چاہیں تب بھی آپ کی مرضی ہے، آپ کے پاس آپشن ہے، آپ رک سکتے ہیں۔ لمبے سانس کی صورت میں آپ کو پتہ ہے پڑھ سکتا ہوں، ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر سوچنے والی یہ بات ہے، سمجھنے والی یہ بات ہے کہ اگر تا کے آگے تا ہے، یہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں اور یہاں پر الف آ رہا ہے، یہ اکثر لوگوں کے اندر جو ہے وہ یہ غلطی پائی جاتی ہے، جن کو نہیں پتہ، کرتے کیا ہیں وہ
وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر الف آ جائے وہاں پر اگر وقف کریں تو الف ساکت ہو جاتا ہے، یعنی الف گر جاتا ہے، اس کو ختم کر دیتے ہیں اور صرف جو اس کے ساتھ پیچھے والا حرف ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ ہے، مثال آپ کو دے رہا ہوں، اگر ہا کے آگے الف ہے تو کیا وہ سمجھتے ہیں کیا پڑھیں گے؟ لمستقر اللہ، یا پڑھیں گے لمستقر اللہ، بس الف جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیے گا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، الف جو ہے، الف اب کسی جگہ پہ قرآن پاک میں کسی جگہ پہ وقف کر رہے ہیں، سٹاپ کر رہے ہیں، رکنا چاہ رہے ہیں تو الف کبھی بھی نہیں گرے گا۔ الف وقف کی حالت میں پڑھا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، الف جو ہے وہ وقف کی حالت میں پڑھا جاتا ہے، گرتا نہیں ہے۔ آپ وقف کر رہے ہیں، الف آ گیا ہے، جیسے یہ الف ہے، اسی طرح کسی جگہ پہ الف آ جاتا ہے تو وہ الف پڑھا جاتا ہے۔ لیکن کچھ حالتیں ایسی ہیں جہاں پہ دو زبر آ جائیں، وہ ایک الگ قانون ہے، دو زبر آ جائیں تو وہ الف پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ اگر یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو دو زبر کا ایک زبر جو ہے وہ الف سے چینج ہوگا، لیکن وہ بعد کی باتیں ہیں۔ یہاں پر سمپل سی بات یہ ہے کہ الف پڑھا جائے گا وقت میں، ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، گرے گا نہیں۔ اچھا جی، کیسے پڑھیں گے؟ والشمس تجری لمستقر لها، ہم نے اس کو لفظ بلفظ سیکھا ہے۔ اب اس آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ نیکسٹ پیج پہ ہے، تو کل جب نیکسٹ پہ سٹارٹ کریں گے تو اس کو بھی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ آج جو ہے یہیں پہ سٹاپ کر رہے ہیں، اب ہم اس کو لہجے میں پڑھ لیتے ہیں، آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون۔ والشمس تجری لمستقر لها، صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی جگہ پہ پرابلم ہے تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے فیملی ممبرز میں ضرور شیئر کریں، یہ ثواب کا کام ہے۔ جہاں جہاں تک آپ لوگ شیئر کریں گے اور جو لوگ پڑھیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، میں پڑھا رہا ہوں مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، جہاں جہاں تک جائے گی ویڈیو ہم سب کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو گھر بیٹھ کے یہ ثواب کماتے رہیں اور لوگوں کو شیئر جتنا ہو سکے شیئر کرتے جائیں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ اگر ایک لفظ بھی سیکھ جائے گا تو ہم سب کو اس کا ثواب ملے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ العزیز۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔